बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस प्रोग्राम के साथ जिसका उन्वान हमने रखा हुआ है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट के। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बातें आपसे चलती रहती हैं, ज़्यादातर उनमें से फ़िक्शन के बारे में हैं, अदब के बारे में, तर्जुमे के बारे में भी हमने कुछ बातें आपसे की, कुछ आइंदा भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है रॉ वो फ़िक्शन की है। इससे पहले हमें आपने कुछ फ़िक्शन लिखने के जो उसूल हैं वो भी बताए, वो सिलसिला चल रहा है। आज की जो बात मेरे जहन में है वो ये है कि उर्दू में हम देखते हैं कि एक तो वैसे ही हमारा जो उर्दू का कारी है मजमूई तौर पर वो उसलूब कुश रहा है, मतलब ये मेरा तासुर है। तो अच्छा, तो इस पे भी कभी बात करेंगे कि हमेशा जब भी उसलूब ने सर उठाने की कोशिश की है तो उसको मतलब ज़ोर से मारा है और उसको नीचे बिठा दिया। तो ये अमूमी बात हम किसी वक्त इंशाल्लाह एक सवाल की सूरत में आपके सामने इस पर भी रखेंगे, इस पर बात करेंगे। अच्छी बात है। लेकिन आज की जो बात है वो साइंस फिक्शन के बारे में है। मैं जब चीन में था तो वहाँ पर मुझे एक प्रोजेक्ट छोटा सा मिला उर्दू साइंस बोर्ड की तरफ से कि आप कुछ साइंस फिक्शन का तर्जुमा करो। तो मैंने वहाँ रहकर फिर साइंस फिक्शन पर, चीनी साइंस फिक्शन पर कुछ लिखा भी थोड़ा सा, और कुछ वहाँ के जो टेक्स्ट था उसको तर्जुमा भी किया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे जहन में जो ये है कि साइंस फिक्शन से मुराद सिर्फ ये है कि कोई कायनात स्पेस की बातें करनी है, या कोई जहाज़ उड़ रहे हैं, या वीडियो गेम में जैसी हम साइंस फिक्शन देखते हैं, या जैसे हमारे यहाँ फिल्म में हम देखते हैं साइंस फिक्शन की कि बंदा छलांग लगा रहा है और कार दौड़ी जा रही है और क्या हो रही है, तो ये साइंस फिक्शन है। लेकिन वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत गहरी बातें करने के लिए भी इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और सिर्फ इतना नहीं है, वो लिखने का एक ढाब भी नया है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें मतलब फैंटेसी के बारे में या मावराइयत के बारे में कुछ तो हैं, लेकिन जो बाकायदा साइंस फिक्शन है वो हमारे यहाँ नहीं है, नहीं लिखा गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू में साइंस फिक्शन क्यों नहीं? वैसे कुछ कोशिशें तो नज़र आती हैं कहीं ना कहीं। मसलन इब्न सफ़ी ने काफ़ी लिखा साइंस फिक्शन के हवाले से। जासूसी नावल जो है, जासूसी नावल, उसमें साइंस फिक्शन का भी थोड़ा सा एलिमेंट उन्होंने डाला। हाँ, लेकिन उसको आप फिर अदब नहीं समझते। उसको वो एक मिसाल है, उसको अगर अदब समझे भी तब भी वो जो कम अज़ कम एक कोटा होना चाहिए वो पूरा नहीं होता। इसी तरह से मिर्ज़ा अतर बेग ने एक नावल लिखा सफ़र से, तो उसमें भी एक हमें कंप्यूटर के हवाले से जो मिलते हैं, लेकिन साइंस फिक्शन तो नहीं है। कंप्यूटर के इस्तेलाहात उन्होंने इस्तेमाल किए, हाँ, वो किसी हद तक उस जेल में आता है। लेकिन साइंस फिक्शन की जो कमी है उसको ये दो नावल है, इस तरह के अगर 4, 5, 6 नावलों की तलाश होती है किसी चीज़ में किसी चीज़ के अंसर की मौजूदगी। मतलब आप खाका लिखते हैं तो थोड़ा सा अफसाना उसमें आ जाता है, या हो सकता है कि आप मतलब एक सिंफ लिखते हैं तो दूसरी की झलक उसमें आ जाती है, तो वो तो अंसर के तौर पर एक मौजूद है। मतलब नसर में शायरी भी होती है थोड़ी सी, शायराना नसर जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सिंफ वो बन गई है। तो साइंस फिक्शन जो है वो अलग से एक सिंफ है, तो इस सिंफ को सामने रखकर तो कुछ नहीं लिखा गया मेरे ख्याल में। इसको सामने रख कर लिखा गया, उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे हमारा वो मिजाज ही नहीं बन सका। एक तो ये कि मशरिक़ का मिजाज ज़्यादा जज्बाती रहा, शुरू से शरीयत की तरफ ज़्यादा रहा, सूफीज़म की तरफ ज़्यादा रहा। माबाद और तबीयत के बगैर हम मतलब नवाला नहीं तोड़ सकते। हाँ, वो हमें कोई चीज़ उससे हज़म नहीं होती, तो हम उसको बड़ा नहीं समझते असल में। जब तक एक मेटाफिजिकल टच उसके अंदर ना आए, हम समझते हैं कि कोई बड़ी बात पैदा नहीं हुई। ये भी है फिर ये कि मेटाफिजिकल जो है ना एक रुझान, वो वेग है, वो उसमें इबाम बहुत ज़्यादा है। मसलन वो उसी वेग का मज़ा लेते हैं, उसी वेगनेस का, उसी इबाम का मज़ा लेते हैं कि चीज़ें जितनी वेग हो जाएं और हमें उसमें एक लुत्फ़ भी महसूस होता है। लेकिन देखिए मगरब का बिल्कुल एक मुख्तलिफ मिजाज रहा। उन्होंने कायनात को और इंसान को दरियाफ़्त करने के लिए बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल जो रास्ते थे उनके ज़रिए से वो उन राहों पर वो चले। तो यही वजह है कि वहाँ पे सनती इनकलाब आया, यहाँ हम उसके समरात से मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन यहाँ पे सनती इनकलाब मेरा तो ख्याल है कि आज तक नहीं आया। हमारे यहाँ चंद मिसालें हैं चीन वगैरह की, जिनमें कि जो अपने मिजाज में भी सनती हो गए किसी हद तक, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हो गए होंगे। हाँ, लेकिन 10 साल पहले तक उनकी बुनियाद जो है पूरे के पूरे मशरक़ के मिजाज की जो बुनियाद है वो सनती
یا سائنسی اس طرح مزاج کی حامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں بھی جن ملکوں میں بھی یعنی ذہنی طور پر ہمارا لکھنے والا پڑھنے والا یا مجموعی طور پر جو ہمارا آدمی ہے وہ سائنسی مزاج کی طرف ابھی نہیں گیا وہ ہے ہی نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ 100 سال بعد 200 سال بعد یہ مزاج اس طرح آہستہ آہستہ تبدیل ہو جائے کہ ہم بھی سائنسی اور ہو جائے صنعتی ہمارے اندر وہ پیدا ہو جائے رویہ اور شعور. لیکن یہ کہ یہ کبھی ہو نہیں سکا. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کے جغرافیہ ایک اس کی وجہ بنتی ہے بہت زیادہ کہ یہ بہت زرخیز علاقہ تھا. یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے اس طرح آپ کو جد و جہد یا اس طرح کے خطرات نہیں تھے. مغرب میں کیا تھا کہ اتنی سردی ہے. ہاں مطلب کھانے کی وجہ سے سروائیول مسئلہ نہیں رہا. کھانے کی وجہ سے رہنے کی وجہ سے وہاں تو اگر آپ شام تک اپنے لیے کوئی گرمائش کا کوئی اہتمام نہیں کرتے, خوراک کا اہتمام نہیں کرتے, تو اگلے دن دیکھنا آپ کو ہو سکتا ہے نصیب نہ ہو. یہاں پر سروائیول کا مسئلہ نہیں رہا, اتنا نہیں رہا کھانے کی وجہ سے. یہاں پہ تو یہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں, فرض کیجئے ناراض ہو کے نکلے ہیں, تو بستی آپ نے پار کیا, آگے جنگل آ گیا, تو جنگل پوری زندگی گزار سکتے ہیں. نہ آپ کو کوئی گھر بار کا مسئلہ ہے نہ کچھ. وہاں پہ ناریل توڑ کے اس پانی پئیں اور باقی ناریل کھا جائیں. تو یہی وجہ کہ یہاں پہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ آبادی جو جتنی شہروں میں تھی اس سے اتنی ہی جنگلوں میں تھی. جتنا بھی آپ کا جو تعلیمی نظام تھا یہاں بر صغیر میں وہ سارے کا سارا جنگلوں میں ہی تھا, آشرمس کی صورت میں. اور چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ایک سکھانے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو مجھے نام ذہن میں آ رہا. تو وہیں پہ پھر تعلیم بھی ہوتی تھی, وہیں پہ پھر تمام جو فکری مذہبی جو تحریکیں چلتی تھی وہیں سے چلتی تھی. تو یہ ہمارا مزاج رہا. تو وہ جو ایک سروائیول کی طرف سے ہمیں جو ایک آسودگی تھی اس نے ہمیں سائنس کو اور کائنات کو اس طرح سے ایکسپلور کرنے کی طرف مائل نہیں ہونے دیا. اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک پہلے کبھی یہ مجموعی مزاج کا حصہ تھا. ایون یورپ میں بھی جو ارسطو سے پہلے جو افلاطون وغیرہ تک جو تھا وہ مزاج زیادہ یہی تھا, سیرت پسند تھا, اور یہی مابعد طبیعتی مزاج تھا. یہ تو پہلا شخص تھا ارسطو کہ جس نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے 3 نہیں 4 ذریعے ہیں. تو پہلے جو 3 ذریعے تھے یہ پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول مانا جاتا تھا کہ غور و فکر, سفر اور مطالعہ. 3 ذریعے مانے جاتے تھے. اس نے کہا نہیں, تجربہ اور فزیکل جو آپ کا تجربہ ہے, ذہنی تجربہ نہیں. تو اس نے پہلی دفعہ اپنے امپیریکل جو سوچ ہے تجربی اس کو اس نے شامل کیا. تو اس نے اپنی جو وہ درسگاہ تھی اس میں پہلی بار پتھروں پر اور پودوں پر اور مختلف جو جانوروں پر مخلوقات پر تجربات شروع کیے, اور وہ اس پہ لکھتے تھے ان کے حوالے سے جو ایک سائنس کی بنیاد جو ہے. تو پہلا جو ماڈرن سائنس کا جو بابا مانا جاتا ہے وہ ارسطو کو مانا جاتا ہے. اس سے پھر ایک تبدیلی کا عمل پیدا ہوا, لیکن وہاں پہ ایک اس مزاج اس پودے کے اگنے کے لیے ایک فضا اور ایک مٹی موجود تھی پہلے سے. تو اس میں وہ ایک ارسطو نہ ہوتا تو کوئی اور آ جاتا. لیکن یہاں پہ تو کوئی بھی سائنس پنپ ہی نہیں سکی نا, ٹیکنالوجی پنپ سکی. وہ بھی اس لیے کہ ہم نے وہ فارمولے لے کے جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ تو ایک اتنا وہ ایک اور طرح کا کام ہے. لیکن سائنس کا ایک مزاج ہونا اور چیزوں کو اور اپنی آل دوال کی دنیا کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرنا سائنسی نقطہ نظر سے وہ بالکل مختلف ایک بات ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب میں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گا کہ اب جو سائنس ہے, اب دیکھیں سائنس شروع میں تو صرف یہ صنعتی انقلاب تک کی تھی نا. آج کی جو سائنس ہے خاص طور پہ آئنسٹائن کے بعد کی جو سائنس ہے وہ ساری کی ساری فلسافیکل ہو گئی. سائنس ہے لیکن فلسافیکل ہے. اور آج جو سائنس ہے وہ بجائے خود ایک فکشن بن گیا. یعنی آپ کو سائنس کو فکشن میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ سائنس کو سمجھ جائیں, مثلا آپ باقی سب باتوں کو چھوڑ کے یہ جو فلکیات ہیں, علم فلکیات ہیں, اسی کے اگر آپ جو رموز ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں اور ان میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ اتنا حیران کن ہے کہ وہ کہانی معلوم وہ فکشن سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے.
اور مابعد طبیعت تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن اس سے اب چلیں آپ ہی نے بات کی تھی تو مطلب جو اس سے آپ نے فرمایا کہ جو ارسطو سے پہلے کی سائنس تھی وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، ٹھیک ہے، مجموعی مزاج انسان کا تو ویسا ہی تھا. ارسطو نے یہ شروع کیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر پھر سائنس جو ہے وہ اپنی اعلیٰ ترین سطح پہ وہیں پہ پہنچ گئی ہے کہ اسی سمت کو پہنچ گئی ہے. ہاں یہ تو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کے لوگ بھی ٹھیک ہی سوچ رہے تھے. دیکھیں ایک منزل پہ آپ اندھا دھند پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لڑکتے ہوئے ٹکرے کھاتے ہوئے پہنچ گئے. اور ایک منزل پہ آپ آنکھیں کھول کر پورا حساب لگا کے نشان لگا کے پیمائش کرتے ہوئے اور اپنے ہر جو پچھلا تجربہ ہے اس کا پورے شعور کے ساتھ آپ پہنچتے ہیں. تو دونوں کے جو شعور ہے اس میں فرق ہوگا، دونوں کے نتیجے میں بھی فرق، نتیجے میں فرق ہوگا. وہ دو جو انسان، وہ ایک ہی انسان اگر دو سفر کرے گا تو وہ مختلف انسان ہوں گے وہاں پہنچ کے. تو یہ بہت فرق ہے، اس کو ہمیں ایک سا نہیں کرنا چاہیے. مثلا میں نے ابھی کوئی باہر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی آپ مر جائیں گے یا آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو وہ 10 باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کا، لیکن اگر آپ کی تشخیص کر کے کوئی کہتا ہے تو وہ ایک بہت ہی مختلف بات ہے. اس ایک بات سے آپ پوری کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. وہ ایک طرح سے اس بات میں وہ بنیادی اصول یا فارمولے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کنجی کے کام کرتے ہیں، اور آپ کئی اور تالے کھول سکتے ہیں. فکشن کے اسلوب پہ بات کرتے ہیں. تو اب ان کا، آپ دیکھیں نا، وہ ان کا ایک مزاج تھا جس پہ ہم نے بات کی، اور وہ پہلے سے کسی حد تک موجود تھا. مثلا میں نے ارسطو کی بات کی، تو ہمارے جو فلسفے کا جو بانی مانا جاتا ہے وہ تھیلیز ہے، وہ بھی وہی یونان کے ہی تھے. تو انہوں نے کسی پہاڑ پہ جا کے فوسل دریافت کی. تو انہوں نے پہلا دفعہ یہ کہا کہ یہ بات ہے کوئی 300-400 قبل مسیح کی، اس سے پہلے کی. تو پہلا دفعہ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے یہاں پانی تھا. اس کا مطلب یہاں پانی تھا، کہ اگر فوسل جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے ایک آبی جانور کا، تو پہلے پانی تھا، اس سے پھر خشک ہوتا گیا اور پھر دنیا بن گئی. اب یہ ایک خیال تھا اس کے ذہن میں آیا اس تجربے کی بنیاد پر. تو یہ اس طرح کا ایک رویہ پہلے موجود تھا. اس کے بعد پھر وہ جو ایٹم کا ایک تصور ہے وہ بھی یونانیوں نے ہی، ارسطو سے پہلے کی بات ہے کہ اس کا نام بھی انہوں نے رکھا. لیکن فکشن کے اسلوب پہ ذرا بات کرتے ہیں. اچھا، یہ ان کا مزاج تھا. اس مزاج سے پھر ایک اس کے اثرات جو ہیں ان کے تمام علوم و فنون پر پڑھتے ہیں. اسی میں پھر یہ فکشن بھی ہے. تو اب ایک تو انہوں نے فکشن یہ دیکھنے کی ان کی جو ایک جستجو تھی کہ ہم جو موجود ہے اس سے پیچھے جو ایک غیر موجود کا ایک ہے، ایک ہستی موجود ہے، اس کو دریافت کرنے کی ہم کوشش کریں. عدم تو دریافت کرنے کا ہی عمل ہے. تو اس سے پھر جو پھر اس کے اثرات جب اس طرف سائنس کی طرف پڑے تو صنعتی انقلاب کی طرف ہم نکل گئے، اور جب اس کے اثرات فکشن یا شاعری پر پڑے تو ہم نے پھر نیچر کو اور طرح سے دریافت کرنے کی اور انسان کو اور طرح سے دریافت کرنے کی کوششیں کی، اور وہ کہ میں سائیکالوجی وغیرہ وغیرہ یہ سب سامنے آئے. تو وہاں پہ ایک مزاج تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نمو پیدا ہوئی، اور اس کے اثرات ہم ان کے. آپ نے دنیا بھر کا فکشن پڑھا ہے، اگر مغرب کے علاوہ بھی کہیں سائنس فکشن ہے؟ چین کی تو میں نے بات کی، لیکن وہ تو ابھی کا ہے. وہ ابھی کا، ٹھیک ہے نا. مغرب میں کافی پرانی روایت ہے. مغرب میں خاص طور پہ یہ اس 18ویں-17ویں صدی میں اس پہ بہت عروج حاصل ہوا. اس سے پہلے وہاں پہ بہت زیادہ اس کی مثالیں وہاں بھی نہیں ہیں، لیکن ایک بنیادی مزاج موجود ہے، یعنی وہ ایک فضا موجود ہے جس میں کہ یہ اس طرح کی صنف کا پنپ سکنا جو ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ مغرب ہی میں زیادہ رہا، بعد میں ظاہر ہے دوسروں نے بھی سیکھ لیا اور وہاں. اور اس کا مطلب ہے کہ مغرب کے ذہن کا سائنٹیفک ہونا اور اس سائنٹیفک ذہن پر کوئی 1000-1500 سال گزر جانا، ایسے نا ارسطو کے بعد کی بات کر رہے ہیں. ایسے تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں اس نے اپنا اثر دکھایا، تو ادب میں بھی وہ سوچ جو ہے وہ آئی، اور اس نے ایک سائنس فکشن کے اسلوب کی شکل میں بھی اپنا. دیکھیں وہ تو یہ تو وہی دریافت کرنے کا عمل ہے نا. تو ہم نے جب موجود سے غیر موجود کی طرف دریافت کرنے کی کوشش کی تو اس سفر میں ہم سیریت کی طرف نکل گئے، مابعد طبیعت کی طرف نکل گئے، روحانیت اور
صوفیزم کی طرف نکل گئے. وہ جب وہاں پہ یہی جب خواہش اپنی عملی صورت اختیار کرتی ہے تو وہ پھر راستہ سائنس کا لیتے ہیں. تو یہ بالکل نیچرل ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ رومی نہیں آئے, یہاں پہ رومی آئے, یہاں پہ اقبال آئے یا اور ہمارے جو بڑے لکھنے والے ہیں. ویسے یہ اچھی بات کی آپ نے, یعنی کہ یہ سوچنا کہ کیا سائنس فکشن لکھنے سے کوئی بڑا ادب لکھا جاتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ سائنس فکشن نہیں لکھا گیا, لیکن کیا اس کے نہ لکھنے سے ہم صرف اسلوب کے ایک ٹیسٹ سے محروم ہوئے ہیں یا ہم کو بڑے ادب پیدا کرنے کی کسی امکان سے محروم ہو گئے؟ ہمارے پاس دیکھیں آپ اس کے متبادل بھی کچھ ہے جو اس راستے میں سفر کرتا ہے, جیسے میں نے کہا لڑکتے ہوئے اندھا دھند, اب اس کی بھی اس کے پاس بھی کچھ ہے, اس کے پاس بھی کچھ ہے, وہ بھی بہت کچھ حاصل کرتا ہے, چاہے وہ زخم ہی حاصل کرتا ہو, لیکن وہ اس کے اپنے حاصلات ہیں, اس کی اپنی طاقتیں ہیں جو وہ ایسی کچھ اس میں خوبیاں ہیں یا خصوصیات ہیں جس سے کہ وہ محروم ہوتے ہیں. تو دونوں طرح سے آپ ایک ہی نتیجے پر اگر پہنچ رہے ہیں, جیسا آپ نے بات کی, تو دونوں کا سفر مختلف ہے, لیکن دونوں کا جو حاصل ہے وہ بھی مختلف ہے. اور ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں سائنس فکشن کے حوالے سے, ہم یہ ان کا اس طرح کا موازنہ نہیں کر رہے کہ کون زیادہ فائدے میں رہا اور کون سا راستہ. دیکھیے راستہ تو وہی ہے جو کہ اب پہلے بھی سوچا جاتا تھا, آج بھی اس پہ ایک اتفاق رائے ہے کہ راستہ وہی ہے جس سے کہ آپ تمام جو اپنے پہلے آنے والوں کے جو بھی حاصلات ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے آپ ان سے کوئی اپنی طور پہ کچھ بجائے اس کے کسی ایک سائڈ پہ ہونے کے اب ہر طرح کا تجربہ ہوا, تو ان تمام تجربات سے جو کچھ بھی حاصل ہوا اس کو آپ اپنے فہم کا اور اپنی شخصیت کا جز بنائیں, تاکہ آپ ان دونوں طرح کے جو لوگ تھے ان سے آگے نکل سکیں بجائے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو سائنس فکشن تیسرے زمانے میں پہنچے ہوئے آدمی کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ دونوں رستوں سے آنے والے آدمیوں کے تجربات کو دیکھے, جو بھی جتنے بھی رستے ہیں, 2 ہیں 4 ہیں, جتنے بھی رستے ہیں, چونکہ ہم 2 کی بات کر رہے ہیں, ہر جو تجربہ ہوا اس سے فیضیاب ہوں, اس سے وہ جو ثمرات ہے اس سے وہ خود بھی اپنے آپ کو ثمرآور کرے اور وہ آگے نکلے. اب سائنس کا جو مزاج نہیں بنا, یہ ہم نے بات کی, تو اسی طرح سے پھر یہاں پہ سائنس فکشن بھی, اگر سائنس فکشن لکھا بھی گیا تو مجھے ایک 2 کہانیاں یاد آ رہی ہیں کہ وہ سائنس فکشن جس طرح مثلاً یہ بانو قدسیہ کی 1 2 کہانیاں ہیں, اشفاق احمد صاحب کی کہانیاں, اس طرح اور بھی وہ ہیں, یہ بھی ہیں. اس سے پہلے بھی یہ جو 20ویں صدی کے جو پہلا ربع ہے اس میں کچھ کہانیاں جو ڈراؤنی بھی ہیں, کچھ ان میں کچھ ہارر ٹائپ کی کہانیاں بھی کچھ اس طرح کے پہلو لیے ہوئے ہیں, اور بھی مثالیں اس زمانے کے اس لکھنے والے جو ہیں دی جا سکتی ہیں. تو وہ ان کا چونکہ مزاج سائنٹیفک نہیں تھا, تو لیکن انہوں نے اس سے بھی کچھ حاصل کرنے ماورائی ہے, تو تھوڑا سا جو ہے تو ایک الگ صنف کے طور پہ اسی لیے نہیں بن سکے کیونکہ مزاج ان کا وہ خود بخود جیسا جھکاؤ ہوتا ہے نا, کہ سطح اس طرح کی ہے کہ آپ خود بخود اس تک جھکتے چلے جاتے ہیں. اب ان میں سے جو لوگ اس جو ایک جھکاؤ کے عمل کو توڑ کے اور اس طرف آئے, جس طرح ابن نصری کی مثال دی یا مرزا تربیک صاحب ہے, 1 2 مثالیں اور میرے ذہن میں آ رہی ہیں. یہ وحید احمد کا ناول ہے زینو, وہ بالکل اس طرح سے انہوں نے اسی مزاج کے ساتھ لکھا ہے, گو کہ اس میں بھی اس کی نسل میں بھی وہی شعریت اور سریت کا ایک پہلو ہے پوری کہانی پر. اس طرح سے ہمارے دوست ہیں یہ اختر سلیمی, ان کا ناول ہے جاگے خواب میں. تو اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک لاہور کے لکھنے والے ہیں, ان کی ہیں لوہے کی دیواریں, اس طرح کچھ ان کا ناول تھا, وہ بھی اسی مزاج کا حامل ہے. اس طرح اور بھی کئی سوچا جا سکتا ہے ان کے بارے میں. لیکن سائنس کا چونکہ یہاں فروغ نہیں ہو سکا, یہاں پہ وہ صنعتی انقلاب کے ثمرات تو آئے لیکن صنعتی انقلاب کا پھیلاؤ نہیں ہوا, یعنی کہ صنعتی انقلاب پھیلتا ہوا یہاں تک نہیں پہنچا. ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اس کو مستعار لیا اور اس کو یہاں پہ امپلانٹ کیا, اپنی ذات کا جزو حصہ نہیں بنایا, اپنے مزاج کا حصہ نہیں بنایا. تو اس کے اثرات پھر یہ ہوئے کہ ہمارے یہاں پہ فکشن میں بھی اس طرح کے الگ سے ایک صنف نہیں بن سکی. اس میں بہت سارا جو ہم نے ایک اور کسی نشست میں بات کی تھی کہ ہمارا جو ایک اجتناب تھا
برتنے کا جو رویہ تھا جدید علوم سے، جدید سائنس سے، جو کہ جڑ گئی تھی انگریز سامراج کے ساتھ. تو انگریز سامراج سے ہمارا جو اختلاف تھا وہ ان کی اس علوم کے ساتھ بھی رہا، اور شاید اب تک بھی اس کے اثرات باقی ہیں. تو اس کا بھی ایک اثر یہ ہوا کہ ہمارے یہ صرف فکشن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سائنٹیفک جو مزاج ہے وہ اگر آپ کے ادب میں نہیں ہے تو آپ کم از کم آپ کا جو تنقید ہے وہ کبھی بھی امپرسنل بیسس پر غیر جانبدار انداز میں فروغ نہیں پا سکتے. ہمارے دیکھیں جو بڑی تنقید لکھی گئی اس میں وہ کہ ان حاصلات کو شامل کیا گیا، لیکن جو ایک رویہ ہوتا ہے کہ تاثراتی تنقید سے اٹھ کے یا ایک اپنے مزاج کے ساتھ کو ساتھ لے کے چلنے والی تنقید سے اٹھ کے آپ ایک سائنٹیفک معروضی جو نظریات ہیں یا اصول ہیں ان کو اپلائی کر کے آپ تنقید کریں، وہ بھی رویہ یہاں ایسے کبھی مروت آڑے آ جاتی ہے، کبھی اور معاملات ہیں، مطلب وہ رویہ ہی نہیں ہے. آپ کی اپنی جو ذاتی پسند ناپسند کا جو ایک بہت زبردست عمل دخل ہوتا ہے آپ کے اپنی لکھت میں، اپنے سوچ میں، جس کو آپ علیحدہ ہی نہیں کر پاتے، بلکہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آپ کے اپنی اس رائے میں کس حد تک آپ کا وہ جانبداری شامل ہو، کس حد تک آپ سائنٹیفک ہے. یہ آپ اس ابھی تک ہم اس شعور تک بھی شاید مجموعی طور پہ نہیں پہنچ پائے کہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں. کیسی اچھی جگہ پہ آپ نے اس کو آ کے ختم کیا بات کو، کہ جو تنقید جس سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ معروضیت پر مبنی سب سے آگے فرنٹ پہ جو ہونا چاہیے، جب وہاں تک ابھی یہ رویہ نہیں پہنچ سکا تو پھر جو اس کے پیچھے ہے جو خود ہی فکشن ہے، تو وہاں تک اس رویہ کا تب وہ اس جو فکشن ہے، تو جو اس سے جو پیچھے جو فکشن ہے جس کا اپنا رویہ جو ہے وہ ماورائیت کا ہے، یا ایک حد تک جو ہے وہ تھوڑا سا رومانٹسزم کا ہے، معروضیت سے دور ہے، تو وہاں تک جانے میں ابھی اس کو وقت لگے گا. تو پہلے سے ہمیں اپنے دماغ میں ایک سائنٹیفک سوچ پیدا کرنی ہوگی، اس کے بعد ہم اس طرح کے اسالیب کی طرف. اب آپ اس پہ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا ممکن ہوگا کہ ہم سائنس فکشن لکھ پائیں یہاں پہ ایک بڑی صنف؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. چلیں یہ بھی آپ نے یعنی ختم کر دیا، پھر سوال نہیں، بات ہی ختم کر دی آپ نے بات ختم کر دی، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی وقت ہو جائے گا، اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.